अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर रिएक्शन। डीडी साहब मुसलसल पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी का शिकार, ट्रोलिंग की जद में आए हुए हैं। इस चीज़ को लेकर आज डीडी साहब का रोता हुआ रिएक्शन आया। बड़ी हैरत होती है, कितनी अजीब सी बात होती है। अपना पूरा व्लॉग करते हैं और एंड में बैठकर जो है वो तस्वीरें बहा लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि डीडी के ये आंसू सिंपैथी गेन करने के थे, बिल्कुल भी नहीं थे। रियलिटी में रो गया है, दिल छोटा हो गया है कि बाबर जो है वो कराची छोड़कर जो है वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ज़ाहिर सी बात है, सारी ज़िंदगी इकट्ठी गुजरी है। ये भाई कभी इस तरह अलग नहीं हुए कि उन्होंने अपने अपने घर अलग कर लिए। हाँ, जॉब के सिलसिले में जैसे कि डीडी ने कहा कि बीबी जो है वो सऊदीया 3-4 साल रहकर आया है। इसी तरह पहले डीडी भी बाहर रहता था, लेकिन ये लोग जुदा कभी नहीं हुए, इनके किचन्स अलग नहीं हुए, ये एक दूसरे से दूर अलग अलग घरों में कभी भी नहीं रहे। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसी चीज़ हो रही है कि दिलबर जो है वो अकेला और बाबर जो है वो अलग से रहेगा। तो ये चीज़ जो है उसको वाकई तकलीफ़ दे रही है, वो चीज़ को लेकर रोया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये तमाम कंट्रोवर्सीज़ बंदे की अपनी क्रिएट की हुई नहीं है? इसका मैंने पहले भी कहा था, जो कुछ होता है इस फैमिली का, जो कुछ होता है वो वाईटी के ऊपर आकर होता है। बैक स्टेज ना ये एक दूसरे को कॉल करते हैं, ना बात करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जो कुछ होता है पब्लिक में आकर होता है। इस शख्स ने बैठकर पब्लिक में अपनी बीवी को इतना रुस्वा किया, आज से 2 दिन पहले इस कदर जलील की अपनी पहली बीवी को कि हद तमाम मैं कहती हूँ। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि औरतों को क्या तकलीफ़ होती है, जब दीन में जायज़ है, इस्लाम में जायज़ है दूसरी शादी करना, तो पहली बीवी को क्यों तकलीफ़ होती है? जी सुन लीजिए, इसी वजह से तकलीफ़ होती है जब हस्बैंड्स की ज़बान ऐसी हो जाती है, वो दूसरी बीवी को पाकर पहली बीवी को बीवी तो बीवी जानवर भी समझना गवारा नहीं करते। एक जानवर होता है ना, उसके साथ भी कोई हमदर्दी होती है, कोई तरस होता है, कोई रहम दिली होती है, कुछ भी नहीं। मैं कल बाबर का रिएक्शन देख रही थी, मुझे उसकी बहुत सी बातें अच्छी लगी। उसका एक अहम पॉइंट इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है। वो कल कह रहा था कि फ़ातिमा की लाइफ जो थी, जैसी थी, इन दोनों मियाँ बीवी का जो पास्ट था, जो इनकी शादी जिस वजह से हुई, जो हुआ, इसने उठाकर वो सारी बातें सनिया को बताई। हालांकि सनिया का इस सब से कोई लेना देना नहीं था। और वाकई डीडी क्या दूध पीता बच्चा है, इसको पता नहीं है कि एक जो है औरत की बात उठाकर, वो जो तुम्हारी बीवी है उसकी बात उठाकर, भले दूसरी भी तुम्हारी बीवी है, तुम एक की पर्सनल चीज़ें, एक के सीक्रेट्स जो हैं वो दूसरी के साथ कैसे शेयर कर सकते हो? भले से सच है, झूठ है, जो भी है। इस बात के ऊपर बैठ के सनिया ने रिएक्शन दिया है कि तुमने फिर क्या किया था? क्या तुम सौतन बनकर नहीं आई थी? क्या तुमने अली से माँ का प्यार नहीं छीना था? क्या आज तुमने अली से बाप का प्यार नहीं छीना? इतनी हैसियत, इतनी वक़्त क्यों? अगर आप लोग ये चाहते हैं दिलबर साहब कि फ़ातिमा जो है वो सनिया को डिस्कस ना करे, तो आपको भी मैं कहती हूँ चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए था कि जब आप फ़ातिमा की चीज़ें बैठ के सनिया से डिस्कस कर रहे थे। आपने सनिया से शादी अपने लिए की थी या फ़ातिमा के लिए की थी? यहाँ जो है आज साइमा कैंची जो है वो सच्ची साबित हो रही है। साइमा कैंची कहती थी कि ये जब जो है यज़मान हमारे गांव आता था, हमारे घर आता था, तो ये हमारे पल्लुओं में छुपने की कोशिश करता था, इसे गोद चाहिए होती थी। और वाकई उस वक्त जब आसिम मरहूम ज़िंदा था, तब भी ये सनिया से सिंपतियाँ लेने के लिए उसके पल्लू में छुपकर आंसू बहाता था और ये फ़ातिमा की बुराइयाँ करता था और वो अपना पल्लू उसको देती थी। एक बात मैं बता दूँ, मुझे वो मर्द सबसे बुरे लगते हैं जो दूसरी औरतों के पास बैठकर अपनी बीवी का रोना रोते हैं। वो औरतें जो है जो अपना पल्लू फराहम करती हैं, मुझे वो औरतें भी बहुत बुरी लगती हैं जो अपना पल्लू फराहम करती हैं कि हाँ भाई आंसू पोंछ लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत गलत करती, क्या कपड़े नहीं प्रेस करके देती? बहुत गलत बात है। बीवी का तो फ़र्ज़ बनता है, क्या कपड़े नहीं धो के देती? बहुत गलत बात है। बीवी का तो फ़र्ज़ बनता है। ये तमाम चीज़ें करने वाले लोग वही लोग होते हैं जो आपके घर की दरार को देख चुके होते हैं और दीवार को धिक्का देकर अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। छमिया साहिबा ने भी ऐसी हरकत की थी, लेकिन यहाँ पर दिलबर साहब आप एक घटिया इंसान थे जिसने ये रास्ता प्रोवाइड किया। अगर आपको शादी करनी थी तो मर्द की तरह डंके की चोट पे कहते भाई करनी है शादी तो करनी है ना? मुझे मेरा दीन इजाज़त देता है, मेरी जेब इजाज़त देती है, मुझे ये औरत पसंद है, मैं कर रहा हूँ शादी, मुझे पहली बीवी को भी रखना है, बच्चों को भी रखना है, इसको भी रखना है। नहीं, आपने भीख मांगी। वो साइमा कैंची कहती थी कि ये भीख मांगता था, प्यार की भीख मांगने आता था। और उन बहनों का तो बाज़ार है भाई, अल्लाह माफ़ करे, उस वक्त भी मैंने रिएक्शन दिया था। अगर वो भीख मांगने आता था प्यार की, तो क्या तुम्हारी दुकान थी प्यार की? दुकान किन औरतों की होती है जो पैसे लेकर प्यार देती हैं? 1 घंटे का प्यार, 2 घंटे का प्यार, है ना? वैसी दुकान थी क्या? नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या क्या बुलवाते हो यार तुम लोग। खैर जनाब, इसने अपने जो रिएक्शन दिया था बीवी के ऊपर, उसमें एक अहम पॉइंट ये था, इसने कहा कि जब औरत कमाती है तो उसकी ज़बान बाहर निकल आती है। ये चीज़ मुझे इंतहाई गलत लगी है। इसके मुंह से ये बात बहुत गलत लगी। क्यों?
سنیا کماتی وہ تمہیں نہیں دکھتا، فاطمہ کما رہی ہے. فاطمہ نے کیا کمایا؟ فاطمہ یوٹیوب چینل سے ارن کر رہی ہے اور تمہاری بدولت ہے. تم نے ہی اس رستے پہ اس کو لگایا. اس کو نہیں پتا تھا کہ بھئی میں یہاں کماؤں گی، مجھے پیسے ملیں گے، پھر میں اپنے بچوں کے لیے خود کچھ کر سکوں گی. نہیں، اس رستے پر تم نے اس کو خود لگایا ہے. اور پھر یہ جو سنیا ہے، چھمیا تمہاری بیوی، یہ اس راستے پر خود لگی ہے. یعنی سائمہ کہ فاطمہ میں اور سنیا میں یہ فرق ہے کہ فاطمہ کو اس رستے پر تم نے لگایا ہے اور سنیا نے اسی رستے کی وجہ سے تم جیسے سے شادی کی جس کو اس کو روز جو ہے وہ چونا لگانا پڑتا ہے، لیپا پوتی کرنی پڑتی ہے. ورنہ اس کی بہن خود کہہ رہی ہے اس کو تو پہننے کا نہیں پتہ، منہ دھونے کا نہیں پتہ ہے. 100 فلٹر لگا کے تو ہم اس کی شکل اپنے ساتھ دکھاتے ہیں، ورنہ یہ دکھانے لائق نہیں ہے. ایسے بندے سے شادی کی صرف یوٹیوب چینل کے لیے. اور فاطمہ جو ہے وہ تمہارے اس چینل سے پہلے سے تمہاری بیوی تھی، تمہاری غربتوں کی ساتھی تھی، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی. دوسری سب سے اہم بات، اگر فاطمہ کما رہی ہے یوٹیوب سے تو کیا سنیا کا چینل نہیں ہے؟ وہ نہیں کما رہی؟ پھر تو سنیا کی زبان اور بھی لمبی ہونی چاہیے، کیونکہ سنیا اس چینل سے پہلے بے شمار جگہ پہ جابز کر چکی ہے. وہ خود بتایا اس نے، میں نے کالج میں جاب کی ہے، میں نے بینک میں جاب کی ہے، میں نے انشورنس کمپنیز میں جاب کی ہے. کہاں کہاں جاب نہیں کی تمہاری بیوی نے؟ تو پھر تو اس کی زبان بہت لمبی ہوگی، بہت لمبی. جو کبھی کبھی وہ انگوٹھا نکال کے دکھاتی ہے نا، تو بہت لمبی زبان ہوگی. تو جب ایک جاب والی عورت کی زبان بقول تمہارے لمبی ہوتی ہے، تو تمہارے بازو میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے بہت نیک پروین بن کر، بہت سمپتیاں حاصل کرنے کے لیے ٹسوے بہاتی ہے، اس کی زبان کیا تم نے کاٹ کاٹ کے چھوٹی کی ہے؟ نہیں نا، وہ اپنی پوری زبان منہ میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے. تو جاب کرنے والی عورتوں کی انسلٹ کرنے کا تمہیں یہاں کوئی حق نہیں تھا کہ جاب کرنے سے زبان باہر آ جاتی ہے. یہ تم لوگوں کی جہالت ہے. تم نے نہ اس کو کبھی عورت سمجھا، نہ اپنے بچوں کو بچہ سمجھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ شخص اپنے بچوں کو صرف اور صرف کانٹینٹ کے لیے یوز کرتا ہے. وہ اس کے لیے کانٹینٹ ہے، پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ جس فیملی سے بلانگ کرتا ہے نا، یہاں پر زیادہ تر مرد ایسی غیرت والے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ دلبر ہے. یا اپنی بیویوں کو دوسروں کے گھروں میں کام کے لیے بھیج کر پیسہ کماتے ہیں، یا پھر ان کو دکھا کر پیسہ کماتے ہیں، یا اپنے بچوں کو دکھا کر پیسہ کماتے ہیں. اب فاطمہ وہ بندی تھی جو ٹی شرٹس ویئر کر کے اور بوتھا شریف کھول کے باہر نہیں آتی تھی، اور وہ اس قسم کی ولاگنگ نہیں کرتی تھی، وہ ان کاموں سے پیسہ نہیں کماتی تھی. تو اسے ان کاموں والی ایک چاہیے تھی. اب اس کے لیے اس نے سوچا کہ بھئی دوسری شادی کے ڈھنڈورے سے، دوسری شادی کے نوٹنکی سے بھی جو مجھے پیسہ آئے گا، تو چلو بھئی رو دھو کے سمپتیاں گین کر کے اس نے مطلب رو دھو کے اور ان کے آنچلوں میں چھپ کے، ان کے پلوؤں میں چھپ کے شادی والا کام بھی کر لیا اور جو ہے وہ یوٹیوب والا کام بھی کر لیا. دوسری چیز، اگر جو ہے پیسہ کمانے والی عورت کی زبان لمبی ہوتی تو تمہاری بہن جو ہے وہ اتنا پیسہ کماتی ہے، باہر جاتی ہے، سیلونز میں کام کرتی ہے، پتہ نہیں کون کون سی کمپنیوں میں کام کر رہی تھی یوٹیوب سے پہلے. ہم سب جانتے ہیں، پبلک میں بیٹھ کے کہتی تھی میرے پیسے نہیں دے رہا سیٹھ، میرے پیسے کھا گیا باس، بلا بلا بلا. وہ تو جابس کرتی تھی. اور تمہاری ماں جو اتنے سالوں سے، کوئی پتہ نہیں 15-20 سال سے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے، وہ بھی تو جاب کرتی تھی. پھر تو اس کی بھی زبان بھی بہت لمبی ہوگی. مطلب تمہارے گھر میں تمام عورتیں، تمہاری دونوں بیویاں، تمہاری ماں، تمہاری بہن، سب کماتی ہیں، سب جاب کرتی ہیں. اور تم نے کہا کہ کام کرنے والی عورت کی زبان لمبی ہوتی ہے. تو یہ بھی بتا دو کہ جو تم نے ابھی شادی کی ہے کیا گونگی بہری عورت سے کی ہے؟ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ جتنی تیز زبانیں تمہاری اس بیوی سنیا کی اور تمہاری سالی کی ہیں، اتنی تم ہم نے وائی ٹی پہ ابھی تک کسی کی نہیں دیکھی. آج کے ریئیکشن میں سمپتی گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہتا ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو چھوڑ کے جا رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ ڈیڈی کو کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں اور مجھے ڈوبتے ہوئے کو چھوڑ کے جا رہے ہو. مطلب یہ کہ میں اس وقت تکلیف میں ہوں، لوگ مجھ پہ ریئیکشن دے رہے ہیں، مجھے ٹرول کر رہے ہیں، میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، میں نے شادی کر لی ہے تو تم لوگ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے. یعنی ڈوبتے ہوئے شخص کو چھوڑ رہے ہو، چھوڑ کر جا رہے ہو. میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن میں اس وقت کو یاد رکھوں گا. یہ ساری باتیں کہاں سے ڈوب رہے ہو بھائی؟ تم تو رنگ رلیاں منا رہے ہو. ایک ٹرپ سے واپس آئے نہیں ہو، دوسرے ٹرپ پہ جا رہے ہو، ہے نا. چھین چھبیلی بیگم تم کو مل گئی ہے، بچے تمہارے پاس ہیں، کبھی اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو، کبھی اس کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہو، بہت ساری کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہو. ایٹ اے ٹائم 3 چینل ہے تمہاری دونوں بیویوں کا، تمہارا. کل کو تم بچوں کو بھی بنا کر دے دو گے. ڈوب کہاں سے رہے ہو؟ ڈوب تو وہ شخص رہا ہوتا ہے جس کا سب کچھ لاس میں چلا گیا ہوتا ہے، اس کا بزنس لاس میں چلا گیا ہوتا ہے، یا اللہ نہ کرے اس کی صحت خراب ہو گئی ہوتی ہے، اس کی جاب خراب ہو گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈوب رہا ہوتا ہے. تمہاری طرح 2 بیویوں کی عیاشی یا عیاشی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ یہ پاکستان میں ہر کنٹری میں ہوتا ہوگا. پاکستان میں دوستو کئی طرح کے جو ہیں وہ بجلی کے بل آتے ہیں. کچھ کمرشل ہوتے ہیں، وہ میٹر الگ ہوتے ہیں، ان کے بل الگ آ رہے ہوتے ہیں. کچھ جو ہے وہ لگژری میں آ جاتا ہے، اس کے الیکٹریسٹی بلز الگ ہوتے ہیں. جیسے کہ کچھ گھر جو ہیں جن میں اے سی چل رہا ہوتا ہے، گھر کے رقبے کے حساب سے بھائی یہ جو ہے 250 یارڈ کا گھر ہے، یہ 500 یارڈز کا گھر ہے، یہ کنال کی کوٹھی ہے. تو ہر ایک جو ہے کیٹیگری کے حساب سے بلز بالکل الگ آتے ہیں. ان کو آئیڈیا ہوتا ہے
اگر ایک بندے کا اتنا گھر ہے تو یقیناً اس سوسائٹی میں اس ایریا میں جو ہے وہ اے سی بھی ہوں گے، اور اتنا گھر ہے تو اتنے اے سی تو ہوں گے، اس حساب سے بھی بلنگ ہوتی ہے، اس حساب سے آپ کے جو یونٹ خرچ ہوتے ہیں، آپ کا جو ایریا ہوتا ہے اس حساب سے الگ الگ کیٹیگرائز ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے آپ لگژری لائف کی طرف جاتے ہیں آپ کو عیاش تصور کر کے اور آپ کا بل بھی اسی حساب سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جس طرح یہ اب 2 بیویاں لے کر بیٹھا ہو تو ہم اس کو عیاش ہی کہیں گے، ہم اس کو مجبور، لاچار، مسکین، ڈوبتا ہوا یہ نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دوسری چیز یہ کہہ رہا تھا کہ بابر کو کہ تم جو ہے وہ 3-4 سال سعودیہ رہے، میں نے بھی تمہارے بچے سنبھالے، مجھے بھی لوگ باتیں کرتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ کیا باتیں کرتے تھے؟ وہ کیا باتیں کرتے تھے کہ وہ اپنی بیوی جو ہے وہ تمہیں دے کے چلا گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسی کیا باتیں کرتے تھے؟ ایک شخص اگر وہ جاب کے لیے آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے اور پیچھے اس کی فیملی جو ہے وہ اس کا بھائی سنبھالتی ہے، حالانکہ دونوں بھائیوں کی بیویاں سگی بہنیں ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، تو وہ آرام سے رہ سکتی ہیں۔ لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی کسی پہ بات نہیں کی۔ ہمارے ایریا میں، ہمارے ریلیٹیوز میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد لوکیلٹی میں اگر کوئی مرد باہر ہے اور وہ عورت اپنے دیور کے گھر میں رہ رہی ہے، بھائی کے گھر میں رہ رہی ہے، جہاں رہ رہی ہے، ہم تو جا کے اس کے بھائی سے یا دیور سے الٹے سیدھے سوال نہیں کرتے۔ تو ایسی کون سی چیزیں تمہیں لوگوں نے کہی تھی؟ مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ لوگ آ کر تمہیں باتیں کرتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے؟ یہ بیوی کو طلاق دے کر نہیں گیا تھا، یہ بیوی کو چھوڑ کر بھاگا نہیں تھا، یہ چھپ کر نہیں بھاگ کر گیا تھا، یا اس نے واپس پلٹ کر نام ہی نہیں لیا، ایسی تو کوئی چیز ہم نے نہیں سنی۔ جب وہ سمپل اپنی جاب کے لیے گیا تھا تو لوگ تمہیں کیا باتیں کہتے تھے؟ یہ تو جھوٹ ہے، یہ بھی فراڈ ہے، اور دونوں کے کام میں فرق ہے۔ وہ محنت مزدوری کرنے گیا تھا، وہ پیسہ کمانے گیا تھا، وہ اپنے بچوں کا خرچ جو ہے وہ پیدا کرنے گیا تھا، ان کے بریڈ بٹر کے لیے گیا تھا، وہ تمہاری طرح عیاشی کے لیے نہیں گیا تھا۔ وہ وہاں جا کر سعودیہ میں کسی اور عورت کے پلو میں چھپ کر اپنی پہلی بیوی کی برائیاں نہیں کر رہا تھا، وہاں مگرمچھ کے آنسو بہا کر یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے روٹی نہیں ملتی، مجھے کپڑے نہیں ملتے، میری بیوی میں بس آتی نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ ایسی چیزیں نہیں کر رہا تھا۔ تو اپنے آپ کو اس سچویشن کے ساتھ اس سچویشن کو جو ہے وہ لا کر میچ کرنا، یہ تو تم عوام کو مینیپولیٹ کر رہے ہو نا، یہ تو بیوقوفی ہے۔ اب آنسو بہاؤ گے اور غلط باتوں کو سامنے رکھو گے، اب تمہارے ساتھ سمپتی تھوڑی آئے گی۔ اچھا، ایک سب سے بڑی ڈھکوسلا بازی، سب سے بڑی ڈرامے بازی جو یہ آخر میں کر کے گیا، یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر انسان کو اتنا دے کہ آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں، آپ کے ماں باپ بہن بھائی آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اپنوں کا پتہ تب لگتا ہے جب آپ اپنے اپنوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے کسی دوسرے اپنے کو غربت میں کب چھوڑتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگ آج کل جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ نہیں بھی پیسہ ہے، اس پیسے کی وجہ سے اب یہ ہمیں نہیں پوچھتا کیونکہ پیسہ فلاں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے کہ دیدی نے کہا کہ اللہ اتنا دے کہ آپ کے اپنے آپ کو نہ چھوڑ کر جائیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گی، آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا باپ، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیوی آپ کی غربت میں آپ کے ساتھ تھی یا نہیں تھی، یا آپ کے ماں باپ بہن بھائی آپ کے بھائی کی غربت میں، بہن کی غربت میں ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے، اگر آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے، آپ کی بہن نے آپ کی کسی دوسرے بہن بھائی کو اس کی غربت میں تڑپنے کے لیے، سسکنے کے لیے چھوڑ دیا ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ میرے پیسوں کی وجہ سے میرے ساتھ جڑا ہے، یا یہ بندہ جو ہے آج مجھے جو چھوڑ کر ہٹا ہے میری غربت کی وجہ سے چھوڑ کر ہٹا ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کے اپنوں نے آپ کے ہی کسی اپنے کی غربت میں اس کو نہ چھوڑا ہو، تو پھر یہ ڈھکوسلے بازی، یہ ڈرامے بازی، یہ نفسیات کے ساتھ کھیلنا یا کسی کے ہاتھوں بیوقوف بننا، یہ بہت غلط چیزیں ہیں۔ کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ان چیزوں کے اوپر کیسے کسی کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ کیا آپ اپنے اپنوں کو پہچانتے نہیں ہیں؟ یہ بات ڈیڈی کو سوچنی چاہیے کہ بابر نے جب غربت بھی تھی تو اس کو چھوڑ کر وہ بندہ نہیں ہٹا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کتنے کام کرتا تھا، فوڈ پانڈا کے کام کرتا تھا، بہت ساری بائکیا کے کام کرتا تھا، وہ سب کچھ کر رہا ہوتا تھا، اور یہ صرف بلاگنگ ستارہ کے گھر پہ سوار وہ سب کر رہا ہوتا تھا۔ وہ محنت والا شخص تھا، لیکن اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ آج یہ اپنے مفاد کے لیے اس چیز کو یوز کر کے کہتا ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ میں غریب ہوں اور مجھے میرے اپنے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو بندہ رکھ کے دے تمہارے منہ پہ الٹے ہاتھ کی، کیسے عوام کو تم مینیپولیٹ کر سکتے ہو، کیسے اپنے رشتوں کو تم مینیپولیٹ کر سکتے ہو؟ تم تو عیاش ہو، تمہارے پاس تو اتنا ہے، تم ایک مہینے میں 2 ٹرپ کر سکتے ہو۔ پہلے ایک بیوی کو گھما کر لے کر آئے، بچوں کو گھما کر لے کر آئے ہو، آ کر تمہیں 4 دن آرام نہیں پڑا، تم اٹھ کے دوسری کو لے کر جا رہے ہو، تو غریب کہاں سے ہو بھائی تم ہیں؟
تم غریب کہاں سے جو تم کہہ رہے ہو تمہارے اپنے تمہیں چھوڑ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تم نئی بیوی کے چسکوں میں پہلی والی بیوی اور بچوں کو دوسروں پہ بوجھ کی طرح پھینک کر جا رہے ہو. یہ چیز غلط ہے. یہ کہتا ہے میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. نہیں تو تم نے باپ کے لیے شادی کی تھی. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی پہلی بیوی ایک بیوی تمہاری ہے, تم نے اس کے ساتھ بچے پیدا کیے, سب کچھ کیا, اب دوسری آ گئی تو وہ باپ کو دے دو, بھائی کو دے دو, بولو تم لوگ اس کی ذمہ داریاں اٹھاؤ. یہ نہیں ہوتی مردانگی. ٹھیک ہے. ایسے شخص کے لیے قیامت والے دن یہ الفاظ ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ فالج زدہ اٹھایا جائے گا, اس کا آدھی باڈی پیرالائزڈ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں 1 1 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرو, لیکن اگر تم جانتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر ہی اکتفا کرو کہ اس کے ساتھ انصاف کر سکو. پھر آپ قرآن کی آیتوں کو, قرآن کے ترجمے کو کیسے مینوپولیٹ کر سکتے ہو؟ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کی جیب میں اتنے نوٹ ہیں, آپ کی ایک بیوی اچھی کھا رہی ہے, اچھا کھا رہی ہے, بچے اچھا پہن رہے ہیں, آپ کریں. آپ دوسری بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو جو ہے ایک اور عورت پسند آ گئی ہے, یہ بھی پسند ہے, وہ بھی پسند ہے, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کو جائز ہے. لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ بھئی ایک بیوی کی عیاشیاں ہی نہیں ختم ہو رہی, وہ چاہ رہی ہے کہ مجھے میڈز بھی ملیں, میں 1000 گز کے بنگلوں میں رہوں اور میرے پاس نوکروں چاکروں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں, میں بڑے بڑے برانڈس پہنوں, میں جو ڈریس ایک بار پہنوں دوسری بار نہ پہنوں, میرے بچے جو ہیں وہ علاقے کے ایریا کے سب سے ہائی فائی اسکول میں جائیں, اس کے بعد تم دوسری شادی کر لو. یہ چیز نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھو کہ آپ آج کل کی سوسائٹی کے اندر, آج کل کے معاشرے کے اندر, آج کل کے ماحول کے اندر, آج کل کے اکنامک سچویشن کے اندر اپنے گھر کا خرچ اچھے سے چلا رہے ہو, آپ یوٹیلیٹی بلز اچھے سے پے کر سکتے ہو, آپ نے جو ہے اپنے جو ہے وہ حیثیت کے حساب سے ایک اچھی جگہ پر ایک نارمل سا گھر لے رکھا ہے, آپ افورڈ کر سکتے ہو, آپ کو سکھ شانتی کے لیے ایک اور بیوی کی اجازت ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے, جیسے کہ دلبر کی حالت تھی کہ ان کے پاس ٹائم کی روٹی نہیں ہوتی تھی, اس کے بعد بھی یہ شادی کر کے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں غریب ہو گیا ہوں اس لیے میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں اپنوں کو اور لوگوں کو صرف اور صرف مینوپولیٹ کرنے کے لیے ہیں, شیشے میں اتارنے کے لیے ہیں, باقی کچھ بھی نہیں ہے. اس بندے کو مرد ہو کر رونا آیا, یہ پبلک میں بیٹھ کر رویا, لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ فاطمہ بھی میری عزت ہے. سب سے بڑی بے انصافی اس نے یہ کی ہے کہ سنیا کی عزت کا تو پبلک میں خیال کرتا ہے, یہ فاطمہ کی عزت کا پبلک میں خیال نہیں کرتا. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اس نے کیسے اپنی بیوی کو سب کے سامنے بے لباس کیا, اس کے راز افشا کیے, بھلے وہ سچ تھا بھلے وہ جھوٹ تھا, جو بھی تھا. اس نے اگر تہمت بھی لگائی تو غلط کیا, اگر سچ تھا وہ ریویل کیا تو غلط کیا ہے. کیوں اگر اس نے اپنی بیوی کو پبلک میں بیٹھ کر اس طرح تذلیل کی؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اس نے صرف اور صرف اتنے سال فاطمہ کا استعمال کیا, اس کو نالج ہی نہیں ہے میاں بیوی کے رشتے کی, یہ صرف اور صرف عیاشیوں کے لیے شادیاں کرتا ہے, اس کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے. اور یہ ساری باتیں جو اس نے آ کر فاطمہ پر کی ہیں, اس سے صرف اور صرف اس کی اپنی اصلیت سامنے آتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ عائشہ نے جو اس کے اوپر الزامات لگائے تھے وہ حقیقت تھی, وہ جھوٹ نہیں تھا. دوستو لائک کرنا نہ بھولیے گا, اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور رکھیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے, ہمیں ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.